बहन और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान वही जी आपसे मुखातिब है। खैरियत मौजूद, खैरियत मतलूब, माजी के कामयाब लोग। इस सिलसिले में आज रूस के मशहूर ज़माना नावल निगार लियो टॉल्स्टॉय के बारे तज़किरा होगा। हमारे साथ रहिए। इट इज़ लियो टॉल्स्टॉयज़ फैमिली पिक। लियो टॉल्स्टॉय की सरगुज़श्त अल्फ लैला की कहानियों की तरह हैरत अंगेज है। गोया ये कि ऐसे वली की दास्तान हयात है जिसका इंतकाल हमारे ही ज़माने में हुआ, यानी 1910 ईस्वी में। ये अजीम शख्स इस कदर हर दिल अजीज था कि इसकी वफात से 20 बरस पहले इसके दरवाजे पर अकीदतमंदों का हजूम लगा रहता था। हजारों लोग दूर दराज से ये ख्वाहिश दिल में लिए वहां आते थे कि इसकी एक झलक देख सकें, इसकी बातें सुन सकें या इसके हाथ को बोसा दे सकें। इसके दोस्त मुसलसल कई बरस तक इसके घर डेरा डाले रहते। इसकी जुबान से निकलने वाला हर लफ्ज शॉर्ट हैंड में कलम बंद कर लेते, यहां तक कि वो आम जिंदगी का कोई मामूली से मामूली वाकया भी सुनाता तो वो सफ़ाए करतास पर रकम हो जाता था। बाद में इन तमाम वाकयात को मोटी मोटी जिल्दों की शक्ल में शाया किया गया। इस शख्स की जिंदगी और नजरियात के बारे में कमोबेश 23,000 किताबें, जरा अंदाजा लगाइए 23,000 बनी, 23,700 किताबें और 56,000 मज़ामीन लिखे जा चुके हैं। इसकी अपनी निगारशात की 110 जिल्दें हैं। एक शख्स के लिए इतना ज्यादा लिखना बहुत बड़े मोजज़े की सी बात है। इसकी दास्तान हयात भी इसके लिखे हुए बाज नावलों की तरह दिलचस्प और रंगीन है। वो 42 कमरों की एक शानदार हवेली में पैदा हुआ। उसके आसपास दौलत के अंबार लगे हुए थे। उसने कदीम रूसी रईसों की तरह शहाना ठाट बाट से परवरिश पाई, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में वो अपनी तमाम जमीन से दस्तबरदार हो गया। उसने तमाम दुनियावी साजो सामान बांट दिया और रूस के एक छोटे से स्टेशन पर वफात पाई, जिसे चारों तरफ से गरीब किसानों ने घेरे में ले रखा था। नौजवानी में वो बहुत खुश लिबास था। वो बड़ी नजाकत से जमीन पर जचे तुले कदम रखता था और मास्को के अच्छे दर्जों की दुकानों का तवाफ करता रहता था। लेकिन जिंदगी के आखिरी हिस्से में वो रूसी किसानों की तरह इंतहाई सस्ता लिबास पहनता था। अपने जूते खुद अपने हाथों से बनाता, अपना बिस्तर खुद लगाता, कमरा खुद साफ करता और लकड़ी की एक बोसीदा सी मेज पर बैठकर लकड़ी के चमचे से इंतहाई सादा और सस्ती ग़िज़ा खाता। नौजवानी में खुद इसके अल्फाज में वो एक गंदी और नापाक जिंदगी बसर करता था। वो शराब पीता, लोगों से लड़ाइयां मोल लेता और हर उस जुर्म का इर्तिकाब करता जिसका ज़हन तस्वर कर सकता है। हत्ता के कत्ल जैसे भयानक जुर्म से भी बाज ना आता था। लेकिन आखिरी अय्याम में वो मानवी इतबार से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर पूरी तरह कारबंद था और वो अपने तमाम इलाके में इंतहाई तकद्दस की नजरों से देखा जाने लगा। अज़दवाजी जिंदगी के इब्तदाई दौर में वो और उसकी बीवी इस कदर खुश थे कि वो दो जानों होकर खुदावंदे इज़्ज़ी से दुआएं मांगा करते थे कि वो इनकी मोहब्बत और मुसरत अमेज जिंदगी को हमेशा कायम रखे। लेकिन बाद में यही अज़दवाजी जिंदगी इंतहाई नाखुशगवार हो गई। उसे अपनी बीवी की शक्ल तिल देखना गवारा ना थी। हत्ता के बिस्तरे मर्ग पर
اس کی آخری التجا یہی تھی کہ اس کی بیوی کو اس کے پاس نہ آنے دیا جائے۔ نوجوانی کے زمانے میں وہ کالج میں فیل ہوا۔ اس کے استادوں نے اس نکمے شاگرد کے ساتھ بہت مغز ماری کی، لیکن 30 سال بعد اس نے دنیا کے 2 عظیم ترین ناول لکھے، 2 ایسے ناول جن کی عظمت صدیوں تک قائم رہے گی، وار اینڈ پیس یعنی جنگ اور امن، اور اینا کرنینا یعنی خودکشی۔ روس سے باہر ٹالسٹائے ان تمام زاروں کے مقابلے میں زیادہ مشہور ہے جو اس تاریخ اور خونین سلطنت پر حکمرانی کرتے رہے ہیں۔ اس کے باوجود مشہور ناول لکھنے سے اسے خوشی ہوئی تھی؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ کچھ دیر کے لیے ضرور ہوئی تھی، لیکن بعد میں وہ بہت شرمسار ہوا اور اس نے اپنی باقی ماندہ زندگی چھوٹے چھوٹے کتابچے لکھنے، امن اور محبت کی تبلیغ اور مفلسی کے خلاف جہاد میں گزار دی۔ یہ کتابیں انتہائی کم قیمت پر چھاپی جاتی تھیں اور گھوڑا گاڑیوں میں لاد کر گلیوں اور بازاروں میں بیچی جاتی تھیں۔ 4 سال کی مختصر مدت میں ان کتابچوں کی تعداد 1,20,00,000 فروخت ہوئی تھیں۔ آج سے چند برس پہلے مجھے پیرس میں ٹالسٹائے کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سے ملنے کا شرف حاصل ہوا۔ وہ اس کی زندگی کے آخری ایام میں اس کے سیکرٹری کی حیثیت سے کام کرتی رہی تھی اور موت کے وقت بھی اس کے پاس موجود تھی، اور اب وہ زرعی فارم پر کام کرتے ہوئے زندگی کے دن پورے کر رہی ہے۔ اور ٹالسٹائے کے بارے میں ان میں سے اکثر حقائق میں نے خود اس کی زبانی سنے ہیں۔ اس نے اپنے باپ کے متعلق ایک کتاب بھی لکھی ہے، اس کا نام ہے ٹالسٹائے کی داستان علم۔ یہ حقیقت ہے کہ ٹالسٹائے کی زندگی ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور اس المیہ میں سب سے بڑی وجہ اس کی ازدواجی زندگی تھی۔ اس کی بیوی عیش و آرام کی دل دادا تھی، اور ٹالسٹائے کو ان چیزوں سے سخت نفرت ہو گئی تھی۔ وہ شہرت اور وقار کی بھوکی تھی، اور ٹالسٹائے کی زندگی میں ان چیزوں کی کوئی وقت نہ تھی۔ اسے دولت سے محبت تھی، اور ٹالسٹائے کا نظریہ یہ تھا کہ دولت اکٹھی کرنا اور ذاتی جائیداد رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ اس خیال کی حامی تھی کہ اقتدار جبر کا دوسرا نام ہے، اور ٹالسٹائے کا نظریہ تھا کہ صرف محبت سے ہی لوگوں کے دل جیتے جا سکتے ہیں۔ جب وہ حسد کی آگ میں جلنے لگی تو دونوں کے تعلقات اور زیادہ کشیدہ ہو گئے۔ اسے ٹالسٹائے کے دوستوں سے سخت نفرت تھی۔ اس نے اپنی سگی بیٹی تک کو گھر سے نکال دیا، اور پھر انتہائی غصے کی حالت میں ٹالسٹائے کے کمرے میں جا کر اس کی لڑکی کی تصویر کو گولی کے نشانے سے فرش پر گرا دیا۔ کئی برس تک وہ اسے گالیوں، بد دعاؤں اور طعنوں کا شکار بناتی رہی، اور خود ٹالسٹائے کے الفاظ میں اس نے گھر کو جہنم کا نمونہ بنا دیا۔ اس سارے فساد کی جڑ یہ تھی کہ ٹالسٹائے اس بات پر مصر تھا کہ وہ کوئی معاوضہ لیے بغیر روسی عوام کے لیے کتاب میں لکھتا رہے گا۔ جب وہ اس کی کسی بات کی مخالفت کرتا تو وہ غصے سے پاگل ہو جاتی تھی، افیون کی بوتل منہ سے لگا کر فرش پر لوٹنے لگتی، اور بار بار یہ دھمکیاں دیتی کہ وہ کنویں میں چھلانگ لگا کر جان دے دے گی۔ ان دونوں کی شادی کو تقریباً 50 برس گزر چکے ہیں۔ بعض اوقات وہ ٹالسٹائے کے سامنے دو زانو ہو کر التجا کرتی کہ اس نے 48 برس پہلے اپنی ڈائری میں اس کے متعلق جو رومانی تاثرات قلم بند کیے تھے وہ اسے پڑھ کر سنائے۔ جب وہ مسرتوں کے اس دور کے واقعات اپنی ڈائری سے پڑھ کر سناتا تو وہ دونوں زاروں قطار رونے لگتے۔ آخرکار جب وہ 82 برس کا ہوا تو اس میں اتنی ہمت نہ رہی کہ وہ اپنے ناخوشگوار ماحول کا مزید مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ 21 اکتوبر 1910 سن عیسوی میں ایک تاریک اور خنک رات کو گھر سے نکل گیا، یہ جانے بغیر کہ اس کی منزل کون سی ہے۔ 11 روز بعد وہ نمونیا کا شکار ہو کر یہ کہتا ہوا ایک ریلوے اسٹیشن پر انتقال کر گیا
کہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اس کے آخری الفاظ یہ تھے، جستجو، مسلسل جستجو۔ اب لیو ٹولسٹائی کے کچھ مشہور اقوال بیان کیے جاتے ہیں۔ All great literature is one of two stories. Number 1, a man goes on a journey or a stranger comes to town. یعنی جو ادب ان دو کہانیوں میں سے کسی ایک پر ہے وہ بلند پایا کا ہے۔ نمبر 1، ایک آدمی سفر پر جاتا ہے، یا نمبر 2، ایک اجنبی بستی میں آتا ہے۔ Respect was invented to cover the empty place where love should be. یعنی جذبہ احترام اس خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے جہاں محبت کو ہونا چاہیے تھا۔ Music is the shorthand of emotion. یعنی موسیقی جذبات کی مختصر زبان ہے۔ The strongest of all warriors are these two. Number 1, time and number 2, patience. یعنی تمام بہادروں سے یہ زیادہ بلند ہمت ہیں، نمبر 1 وقت اور نمبر 2 صبر۔ If you make it a habit not to blame others, you will feel the growth of the ability to love in your soul. And you will see the growth of goodness in your life. یعنی اگر تم دوسروں کو الزام نہ دینے کی عادت اپنا لو تو تم میں اپنی روح سے محبت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی اور تم اپنی زندگی میں بہتری آتے ہوئے دیکھو گے۔ My principal sin is doubt. I doubt everything and am in doubt most of the time. یعنی میرا سب سے بڑا گناہ بے یقینی ہے، مجھے ہر چیز پر بے یقینی ہے اور زیادہ تر بے یقینی وقت پر ہے۔ The only thing that we know is that we know nothing, and that is the highest light of human wisdom. یعنی ہم جو بات جانتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے ہیں، اور یہی انسانی عقل کی اعلیٰ ذہانت ہے۔ Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself. یعنی ہر کوئی دنیا کو تبدیل کرنے کا سوچتا ہے مگر کوئی بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا نہیں سوچتا۔ It is really possible to tell someone else what one feels. یعنی حقیقتاً کسی کو یہ بتانا ممکن ہے کہ وہ کیا محسوس کرتا ہے۔ بہن اور بھائیوں، اگر آپ ہمارے YouTube چینل ہسٹری بائی وحید جی پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں، کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ کے یہ پیار بھرے اقدام ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوں گے۔ جزاک اللہ۔